थी, अम्मा शेर आ गया था। कहा कोई नुकसान? कहा नुकसान तो नहीं किया, मगर एक बकरी पकड़ ले गया। कोई बात नहीं हम बाबू, कोई बात नहीं, एक एक अनेक भी ले जाता तो कोई बात नहीं थी, तुम बच गए। मत सुनो, तबीयत कुछ बहाल हुई है, हो सकता है कि सुनोगे तो और तबीयत बिगड़ जाएगी। कहा अम्मा सुनना नहीं है, सुन चुका हो, शेर ले गया बकरी को, अब मैं चल रहा हूं उस शेर से अपनी बकरी छुड़ाने। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो, अमेरिका का प्रेसिडेंट जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री जा सकते हैं? कोई बड़ा से बड़ा लीडर होगा जा सकता है? अकेले बिना राइफल लिए, बिना बंदूक लिए नहीं जा सकते। मगर शान नबूवत के बचपना है, ऐलान अभी ऐलान नबूवत नहीं किए हैं, कोई नहीं जानता क्या बनना के नबी, अभी बच्चे हैं, अभी तो बचपना। अल्लाह अकबर। लेकिन जानवर सम देखते ही के साथ पहचान गए, परिंदे पहचान गए, दरिंदे पहचान गए, चरिंदे पहचान गए, और नतीजा हुआ कि चल पड़े। कहा बाबू कहाँ जा रहे हो? कहा अम्मा शेर ले गया मेरी बकरी को, उसे छुड़ाने जा रहा हूं। कहा बाबू उसकी ग़िज़ा है, खा जाना। अब जब तो बची होगी बकरी, चीर पार के खा पी के खत्म कर दिया होगा। कहा अम्मा आज सुन ले, जिस बकरी को मोहम्मद ने चरा दिया, दुनिया का कोई शेर खा ही नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। मैं जान रहा हूं, पकड़ नहीं है, बेटा मत जा, मत जा, अगर कुछ हो गया तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा, तेरे दादा को क्या जवाब दूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। अम्मा डरो मत, कुछ नहीं होगा। मगर इंसानी फितरत, नतीजा हुआ कि रोते रोते जमीन पर गिर गई, हुजूर चल दिए। और जब अंदर गए तो देखा कि एक तरफ बकरी चल रही है, और बकरी के दोनों तरफ जहां चल रही थी, दोनों तरफ एक तरफ शेर बैठा है, एक तरफ शेरनी बैठी है। दोनों जब देखते हैं तो शेर मचल के सलाम करता है। सुभान अल्लाह। हाँ शेर तुझे पहचाना नहीं कि किसकी बकरी है? कहा हुजूर जरूर पहचानता हूं, लेकिन आपका दीदार दिल को तड़पा रहा था। आपकी ज़ियारत से मैं बेचैन था कि ज़ियारत हो जाती, कोई सूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ये हरकत की है, बकरी को पकड़ लिया है। अब हमारा मकसद पूरा हो गया, आपको बुलाना था, बकरी को पकड़ के लाना था, इसी बहाने से आपको बुलाना था। आप आ गए और अपनी शेरनी की तरफ मुड़ के क्या कहता है? कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले हम कदम को मचल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले हम कदम को मचल कर। वो देखो हलीमा, वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने नबी आ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी आ रहे हैं, वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। और वो वक्त याद कीजिए जब आपने 40 साल की उम्र में, 40 ईयर्स में, आपने माउंटेन ऑफ फारान से, कोहे सफा से अपना पैगाम पेश किया। चलो अमीर चले, गरीब चले, अरे कबीले, हर कबीले के सरदार पहुंच गए। जब ये रंग देखा तो आपके 9 चचा बाहयात थे, सब दौड़ गए। बारे भतीजा, आज तेरी आवाज पर तो इतना बड़ा मजमा हो रहा है।
بیٹھ گئے. کہا بتاؤ میں کہاں کھڑا ہوں؟ کہا پہاڑ کی چوٹی پر. کہا بولو. میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں. کہا چونکہ آپ چوٹی پر ہم ایک سائڈ میں ہیں. کہا اگر کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لٹیرے آئے ہیں, ڈکیت آئے ہیں تمہارے شہر کو لوٹنے کے لیے, کیا مانو گے؟ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں, آپس میں بول رہے ہیں. آج تک محمد کی زبان سے کوئی جھوٹی بات نہیں نکلی. بے شک. سب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں, ان کی ہر بات سچی ثابت ہوئی. یہاں تک کہ آدمی کہیں باہر بہت کچھ رنگ میں رہتا ہے لیکن گھر میں تھوڑا سا بدل جاتا ہے. گھر میں آ کر کے بہت سے لوگوں کا تو گھر میں خوب کچومر نکلتا ہے. اب باہر جب باہر جاتے آ رہے کیا پوچھنا ہے. ہاں تو بہرحال سب نے کہا کہ آپ بول کے دیکھیے. کہ آپ بولنے سے پہلے یہ بتاؤ تم میرے پرتی کیا وچار رکھتے ہو, میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ تو کہا پورے مکہ میں ہم نے آپ کا بچپنا دیکھا, لڑکپنا دیکھا, جوانی دیکھی, اس عمر کو بھی دیکھا. آج تک آپ کی زبان سے کوئی جھوٹی بات نہیں نکلی. بے شک. سبحان اللہ. کچھ لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے گھر میں کچھ بول دیتے ہوں گے, تو چچا لوگوں کی طرف نگاہ چلی گئی. چچا لوگوں نے کہا ہاں ہاں گھر میں بھی آج تک کوئی اس کی بات جھوٹ نکلی ہی نہیں, ہمیشہ سچ بولتا رہا ہے. کہا اتنا وشواس ہے؟ کہا ہاں ریکارڈ ہے. کہا جب یہ یقین کرتے ہو تو بیک سائڈ میں کوئی لٹیرا نہیں آیا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ تم ہماری بات پر کتنا یقین کرتے ہو, تو تم نے اقرار کر لیا کہ آپ نے آج تک کوئی جھوٹی بات نہیں کی, کوئی لٹیرا نہیں آیا ہے. مگر آج ایک ایسی سچی بات کہنے جا رہا ہوں جس بات کو آدم صفی اللہ نے سنایا, نوح نبی اللہ نے سنایا, ابراہیم خلیل اللہ نے سنایا, عیسیٰ روح اللہ نے سنایا, موسیٰ کلیم اللہ نے سنایا, سب نے سنایا. تم بھول گئے ہو اسی یار کو دلانے کے لیے وہی سچ میں آج تم کو سنا رہا ہوں. کہا سنایا جائے. کہا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی پوجنیے نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں. انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. تم بھی پڑھو, قولو پڑھو, اقرار کرو, ایکسپٹ کرو, قولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تم پڑھو. تو جن کا دل صاف تھا, کوئی کینہ کا پٹ نہیں تھا, وہ تو پڑھنے لگے. مگر دیکھا کہ بڑے بڑے یہاں کے لیڈران لوگ کی مونوپولی جو چل رہی ہے اور اس میں ہم کوئی پھنس مت جائیں. دل میں چاہ رہے تھے پڑھنا لیکن رک نہ رہتے تھے. اب بڑے بڑے قبیلے کے سردار وقت کے ٹھیکیدار کھڑے تھے. سب دیکھ رہے باپ باپ ان کے خاندان کے بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں. یہ جو دیکھے کیا کہتے ہیں. ہاں اسی میں آپ کے وہ چچا جنہوں نے آپ کی پیدائش پر, آپ کی ولادت پر خوشی منائی اور اپنی لوڈیاں نے کہا مبارک ہو اے ابو لہب, اے ابو لہب مبارک ہو, تمہارے گھر میں تمہارا بھتیجا آیا ہے آمنہ کے بطن سے. تمہارے خوشی میں انگلی اٹھایا اور اس نوکرانی سے کہا جا آج تو ہمارے کسٹڈی سے الگ ہو گئی. اب میرا حکم تجھ پر نہیں چلے گا, میں اس خوشخبری پر تمہیں آزاد کرتا ہوں. آزاد کر دیا. اللہ اکبر. انقلاب کیسے آتا ہے؟ نتیجہ ہوا وہی چچا ابو لہب کھڑا ہوا. کہا بھتیجے اگر تیری بات ہم مان لیں
تو ہمارے دادا پردادا لکڑ دادا چھکڑ دادا جن کے سامنے گرتے آئے روتے آئے مانگتے آئے گریوداری کرتے ہیں جن کی پوجا پاٹ عبادت کرتے آئے ان سے پرانا رشتہ ہے لات ہے عزا ہے حبل ہے کیسے کیا ہوگا تو کہا سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں تو یہ کیا ہوا کاش تو بھتیجا نہ ہوتا تو آج میری تلوار تیری گردن تک وہ پہنچ جاتی بے شک لیکن تو بھتیجا ہے میرے مرحوم بھائی کی یادگار ہے عبداللہ کا نور نظر ہے اسے برداشت کر رہا ہوں پھر آئندہ سے مت سنانا کہا چچا سچائی جب قبول کر لیا میری سچائی کو تو سچی بات کو قبول کر لینا چاہیے کہا روک دو اپنی بات کو کہا اب یہ بات رکنے والی نہیں ہے چچا میرا جیون کا میرے جیون کا لکش یہی ہے میری مقصد زندگی یہی ہے میری حیات کا مقصد یہی ہے کہ میں دنیا میں خدا کے بندوں کے سامنے خدا کا پیغام سناؤں اس کو ایک ہونے کا اس کے معبود ہونے کا اعلان کروں اور اپنی رسالت کا بھی اعلان کر دوں میرے بزرگوں اور دوستوں انقلاب آ گیا اور جب وہ تنگ کیا لوگوں نے وہ پریشانی ڈالا ہے کہ اگر بارش پڑھیے گا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے نبی نے فرمایا ہے اے لوگوں سارے نبیوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں لیکن سارے نبیوں کی مصیبت ایک طرف سارے نبیوں کی مصیبتیں ایک طرف اور محمد کی مصیبتیں ایک طرف جتنا سب لوگوں کی مصیبتیں ہوتی ہیں تنہا محمد پر گزرا ہے مگر محمد نے خدا پر بھروسہ کیا ہے اور نتیجہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کسی کا بیٹا مسلمان کسی کا بھائی مسلمان کسی کا چچا مسلمان کسی کا پوتا مسلمان کسی کا دادا کو گھر گھر میں لوگ ایمان لاتے چلے گئے اللہ اکبر اب میٹنگ ہوئی کعبہ میں بڑے بڑے سرداروں کی اور کہا اب ایک ہی صورت ہے نہ رہے باس نہ باجے بانسری اب محمد کو ختم کر دیا جائے اس نے اتفاق عمر فاروق اسی میں بیٹھے ہوئے تھے کہا کہنے سے کام نہیں چلتا ہے کرنا پڑے گا کہا کیا جائے گا کہا اب تم مت کرنا وہ کام میں کروں تلوار لیا نیام سے باہر کیا چل پڑے تلاش رہے محمد کہاں ملے اللہ اکبر کسی نے ان کا ہر آدمی کا دوست یار ہوتا ہے کچھ منہ لگو ہوتا ہے اتفاق سے ان کا ایک منہ لگو مل گیا کہا بھائی کیا بات ہے مزاج بڑا گرم ہے خیریت تو ہے یہ تلوار نکالے ہوئے ہیں نیام سے کہا آج میں نے پرتجھیا کیا ہے اب محمد کو گالی نہیں دینا ہے پتھر نہیں برسانا ہے روڑے نہیں چلانا ہے انہی کو ختم کر دینا ہے اس کا ذمہ میں نے لیا ہے جہاں ملے گے میں محمد کو قتل کر دوں گا اس لنگوٹیا یار نے اس دوست نے کہا یہ منہ مسور کی رات چلے ہو محمد کو قتل کرنے کے لیے ارے محمد کا کلمہ تیری بہن پڑھ رہی ہے تیرے بہنوں ہی پڑھ رہے ہیں ان کو تو تم روک ہی نہیں سکے چلے ہو محمد ادھر سارے دیوانے میرے نبی کے قریب پہنچ گئے کہا یا رسول اللہ ایک ایک کر کے ہم قتل ہو جائیں گے جیتے جی آپ کی بال بیکا نہیں ہونے دیں گے عمر آ رہے ہیں اس لیے ہم لوگ ریڈی ہیں اطمینان سے آ رہے ہیں تو آنے دو آ رہے ہیں تو آنے دو اللہ اکبر تو سوچا پہلے گھر ہی سے جو اس معاملہ کر لیں بہن سے کلمہ چھوڑوا دیں بہنوئی سے کلمہ چھوڑوا دیں سیدھے بہن کے پاس پہنچے اور اس سے کہا اپنے دوست سے سن اگر ایک سچ ہوا تو کوئی بات نہیں پہلے انہیں کو ٹھیک کریں گے اور اگر غلط ہوا تو محمد سے پہلے 13 سر اڑا دیں گے کہا جاؤ
آپ کنگن کو عرصی کیا ہے؟ جاؤ. اور گیا. اور جانے کے بعد گئے اور جانے کے بعد کنجی کھٹکھٹائی. کہا کون؟ کہا تمہارا بھائی عمر. کہا بھیا آ رہے ہوں. دروازہ کھولا اور ایک کوئی بخاری صاحب تھے جو گھر میں قرآن پڑھا رہے تھے. اس کو انہوں نے دروازے سے تھوڑا سن لیا. جلال چہرہ. بہن نے کہا بھیا یہ کیا بات ہے؟ کہا سنا ہے کہ تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا. کہا صحیح سنا ہے، سچ ہے. کیوں؟ تم نے بھائی سے کیوں نہیں پوچھا؟ کہا بھیا سچائی جب سامنے آ جائے تو کسی سے رائے اور مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کا لگاؤ دل سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. بہت یہ دل نے قبول کر لیا، ہم نے پڑھ لیا تو چھوڑ دو. تمہارا بھائی بول رہا ہے چھوڑ دو. کہا مر جاؤ گی بھیا، نہیں چھوڑو گی کلمہ. کہا نہیں چھوڑو گی. لگے مارنے، مارتے مارتے لہو لہار کر کے زمین پر گرا دیا بے ہوش. ادھر بہنوئی سہمے کھڑے تھے. کہا سنا ہے کہ آپ بھی کلمہ پڑھ لیے؟ کہا کہا تو دیکھا ہم نے جب بہن کو نہیں چھوڑا تو آپ کے رشتہ بہنوئی کرنا ہے. سوچ لیجئے اگر بچنا ہے تو کلمہ کا انکار کیجئے. کہا سوچ کے بولو جب تمہاری سگی بہن ایک ماں کے پیٹ سے تم بھی اور وہ بھی آئی ہے، وہ نہیں چھوڑ سکی. میں تو رشتہ دار ہوں، آپ بہنوئی کی حیثیت سے ہو، ہم تو امید کرتے چھوڑ دیں. بے شک جب تمہاری بہن جان دینے کے لیے تیار تھی کلمہ نہیں چھوڑا تو ہم بھی کلمہ نہیں چھوڑیں گے. جو کرنا ہو کر لو. مارتے مارتے ان کو بھی لہو لہان تھک گئے. کچھ دیر کے بعد کچھ مزاج ہلکا ہوا، پانی کا چھینٹا دیا. بہن نے آنکھ کھولی. کیا بات ہے؟ کہا بہن میں آیا تھا تیرے دروازے سے پر کچھ آہٹ ملی تھی کچھ پڑھنے کی. کہا ہاں قرآن پڑھ رہے تھے. ایک آدمی قرآن پڑھا رہا تھا. کہا تو ذرا سنوا دو. کہا بھیا وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک کلام پاک. ابھی آپ ہیں ناپاک، پہلے ہو جائیے پاک. سبحان اب اللہ. سنائیں گے کلام پاک. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کہا کیسے پاک ہوں گے؟ کہا ہم پانی دے رہے ہیں. پانی دیا، غسل کیا، وضو کا طریقہ بتا دیا. اب ظاہر بات ہے لوگ نہیں پڑھتے ہیں کہ جب زیادہ غصہ ہو تو پانی پی لیجیے، ٹھنڈا پانی پی لیجیے. نتیجہ ہوا کہ میرا ٹھنڈا ہوا اور کلام سننے لگے. سننے لگے، سنتے سنتے رونے لگے اور دوڑے. بہن معاف کرنا، میں نے بڑا ظلم کیا ہے تم پر. واقعی یہ کلام آج تک ایسا کلام میں نے زندگی میں سنا ہی نہیں. اب اس کلام کے لانے والے محمد کو پتہ بتا دو کہ کہاں ملیں گے. ہاں کہاں آگے جائیے ملاقات ہو جائے گی. پوچھتے پوچھتے پہنچ گئے. جیسے ہی لوگوں نے اشارے میں دور سے دیکھا ایک دم سترک ہو گئے. کہا ذرا بھی حرکت ہوئی تو ان کی ہم خیریت نہیں. نتیجہ ہوا کہ گئے لوگ آئے. حضور تلوار لے کے آ رہے ہیں. کہا آنے دو. کہا دروازہ بند کر دے. کہا نہیں دروازہ مت بند کرو. کہا حضور کو کہا کچھ نہیں، تلوار لے کے آنا ہے، یہ ایک بہانہ ہے میرے دامن میں آنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نتیجہ ہوا کہ گئے، دروازہ کھلا. آپ نے کہا عمر کیا حال ہے؟ کہا حال یہ ہے کہ چلا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کا سر جدا کرنے کے لیے. اب آیا ہوں اپنی سر کو آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے. سبحان اللہ. لہذا تلوار چھوٹ کے زمین پر گر پڑی اور مسلمان اس دن مارے خوشی میں پہلی دفعہ نعرہ تکبیر کی صدا بلند. نعرہ تکبیر. کیا سن رہے تھے اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ایسا رسول، ایسا پیغمبر. وہی رسول
اور جب یہ ہوا کہ ان کو ایک دم سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے, ختم کر دیا, تو وہ تو پہلے اکیلے نکلے تھے, اب پورا اور سول ڈریس میں سیپریٹ, کوئی عام آدمی نہ جانے. کعبہ میں میٹنگ ہوئی, کہا جو ہے لوگ وہی جانے, اور پورے گھر کو گھیر لیا جائے. محمد کا گھر گھیرا چاروں طرف سے, السلام علیکم. کہا یا رسول اللہ گھر گھیرا گیا ہے, دشمن تیر تلوار سے لیس ہیں, کیا بات ہے, کیا حکم ہے خدا کا؟ کہا آپ ہجرت کیجئے, یثرب جائیے, ہجرت کیجئے اور یثرب کی طرف جائیے. اللہ اکبر, چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے, کیسے نکلتے؟ ڈکیت گھیر لے آپ کے گھر کو, اور کوئی کہے حضرات بھاگیے, تو کونے راستے سے بھاگیں گے؟ پنکھا ہے کہ اڑ جائیں گے؟ بولیے. تو اللہ نے کہا ہجرت کیجئے, یہ نہیں کہا میرے نبی نے کہ اللہ راستہ تو بند ہے, نکلنا مشکل ہے, کیسے ہجرت کروں گا؟ کچھ نہیں. نبی بتا رہے تھے کہ خدا جب کہاتا ہے کہ ہجرت کیجئے تو اس پر عمل کرنا ہے, باقی خدا کے دل میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اللہ. اور نتیجہ ہوا کہ چل پڑے, دروازہ کھولا, دیکھا دشمن ریڈی, عنقریب حملہ ہونے ہی والا تھا. آپ نے ایک مٹھی خاک اٹھائی, کلام کچھ پڑھا, پھونک دیا. پھونک میں معمولی اثر نہیں ہے, مگر پھونکنے والا ایسا ہو. سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب. پھونکنے والا ایسا ہو, پھونک مار دیا. اس مٹی کے ذرات کو خدا نے ایک جھونکا بھیج کر کے اتنا پھیلایا کہ سب کے آنکھ میں گھس گیا, اور لوگ آنکھ ملنے لگے, یہ سرکار ہٹا ہٹا کے نکلنے لگے. کسی نے دیکھا بھی نہیں, سرکار نکل گئے. جب سب کی آنکھ سلوت ہوئی, آپ دیر نہیں کرنا چاہے, پتہ نہیں کون آدھی آ جائے, جلدی حملہ. اب حملہ شروع ہو گیا. مگر ایک کمال اور دیکھیے, ہم جانے باہر نکلنے سے پہلے علی کو بلایا, علی کو بلایا, کہا علی حکم الہی ہے ہجرت کا, اب میں جا رہا ہوں, میرے گھر میں کسی کا سونا ہے, کسی کی شادی ہے, کسی کا ہیرا ہے, کسی کا موتی ہے, کسی کا کپڑا ہے, کسی کا زیور ہے, امانتیں رکھ کے لوگ گئے ہیں. تم ایسا کرنا کہ ان امانتوں کی حفاظت کرتے ہوئے صبح اٹھ کر کے جس کا جو سامان ہے اس پر پہنچا دینا, اور پھر تمہارا جی چاہے تو تم بھی آ جانا. یہ سرف ہے. علی جا رہے ہیں, دشمن دیکھ رہے ہیں, علی داخل ہو رہے ہیں. لیکن وہاں میٹنگ میں بات کہی تھی کہ خاندان کے کسی فرد پر حملہ نہیں کرنا ہے, صرف محمد. یہ سب دیکھ کر چپ. علی داخل ہوئے, کہا میرے بستر پر سو جاؤ, میری چادر اوڑھ لو. سو گئے. اور جب نبی نکل گئے, چل دیے, اللہ اکبر, دشمن آ گئے, تلوار نکل گئی, پہلے ہم, ہے نا. تو کہا, ایک نے کہا اسی میں سے, ارے کیا پہلے ہم کیے ہوئے ہو, کس کو قتل کرنا ہے؟ کہا محمد کو. کہا محمد کہاں ہے؟ کہا بے وقوف کہیں, کہا سرے شام ہم اس فجر ہی سے سب انتظار کر رہے ہیں, منٹ کی خبر ہے, وہی ہے. کہا بے وقوف, سونے والے پر دیکھ, محمد لمبے ہیں, سونے والا ناٹا ہے. اب بات تو صحیح ہے. کہا خبردار, میٹنگ میں ہی پاس ہوا ہے کہ محمد کے علاوہ ان کے خاندان کے کسی پر حملہ نہیں کرنا ہے. تو اگر چیک کر لو, چادر ہٹا لو, دیکھو کون سویا ہے. اگر محمد ہو تو قتل کر دینا, اور نہیں تو تم دیکھو ہمارا شبہ یہی کہتا ہے محمد نہیں ہے. کتنے تو غضبناک ہو گئے, غصے میں آ گئے. کہا غصہ مت ہو, پہلے چیک کرو. جیسے ہی چادر ہٹایا, علی کا چہرہ نہ, سبحان اللہ. ارے باپ, یہ تو ہے علی, بھاگو جلدی سے ورنہ پکڑ کے توڑ دیں گے نلی.
جہاں کچھ حرکت میں آ گئے تو پھر کسی کی خیریت نہیں ہے، بھاگو، سب بھاگ گئے۔ آپ ابھی تھوڑی دیر کی بات ہے، وہ تو آندھی آئی تھی، کوئی جھٹکا چلا تھا ہوا کا، اسی میں کچھ معاملہ بگڑا ہے، چلو ابھی دور نہیں گئے ہوں گے، تلاش کیا جائے، نکل پڑے۔ اللہ اکبر۔ اب جب خبر ملی یثرب کے لوگوں کو جو آپ کے چاہنے گلے مل رہی ہے، عورتیں آپس میں گلے مل رہی ہے، مرد آپس میں گلے مل رہے ہیں، کہ جن کا انتظار برسوں سے کر رہے تھے آج وہ حبیب خدا آ رہے ہیں، انتظار کرو۔ دن بھر تلاش کر کھڑے رہتے تھے، کوئی درخت پر چڑھ کے، کوئی ٹیلا پر چڑھ کے، قافلہ کے ساتھ وہ چلتے تھے۔ نتیجہ ہوا کئی روز کے بعد گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا، کہا کہ شاید آ رہے ہیں۔ جیسے ہی دور سے چہرے پر نظر پڑی، مارے خوشی میں مچل کے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ اب سرکار جب قریب آ رہے ہیں تو اللہ پر شاعر کی فکر دیکھیے، شاعر کی سوچ کیا کہتا ہے، جو سے یثرب کی بچیوں نے دیکھا نبی کو تو مچل کر سبھوں نے کہا یہ سبھی کو۔ جو یثرب کے لوگوں نے دیکھا نبی کو مچل کر سبھوں نے کہا یہ سبھی کو، کہ میرے گاؤں کو اب مدینہ بنانے نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، میرے گاؤں کو اب۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ میرے بھائی، اسی نبی کی کے طور طریقے کو، ان کی سنتوں کو، ان کے آچرن کو، ان کے کردار کو، ان کے کیریکٹر کو خدا نے قرآن میں ہمارے اور آپ کے لیے، اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں، میرے رسول کا طریقہ، میرے نبی کا طریقہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر عمل کرنے کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو میرے رسول کو دیکھو، پتہ چل گیا کہ نام ہی نام ہے، بس ایک حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے صدیق اکبر اسی راہ پر، فاروق اعظم اسی راہ پر، عثمان غنی اسی راہ پر، مولا علی اسی راہ پر، خواجہ غریب نواز اسی راہ پر، غوث اعظم اسی راہ پر، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اسی راستے پر، اور امام الاولیاء اسی راہ پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلتے رہے، آج دنیا کی نظروں میں محبوب بن رہے ہیں، بے بے شک۔ شک۔ ہے نا؟ کہ کہو ہر سا ہو، کہو ٹھاٹ پاٹ ہو، کہ کہو بڑی بلڈنگ ہو، شاندار ہو، ہے نا؟ دو چار دن کا نمک کھاتے ہیں وہی گیت گائیں گے، سب نہیں، مگر اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، نبی کا جو سچا غلام ہوتا ہے، جدھر سے گزرتا ہے اپنے بھی سلام کرتے ہیں، غیر بھی سلام کرتے ہیں، اور پہنچنے کچھ نہیں کہتے، ذرا دم کر دیجئے، ذرا دم کر دیجئے، ذرا دم کر دیجئے، اور کر دیا دم، ہو گیا دور غم۔ مسجد کے دروازے پر دیکھ ہی رہے ہیں، رکشہ چلا رہا ہے، مسجد میں چلا گیا، ہے نا؟ نوکری کر رہا ہے، مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھ کے آ رہا، دم کیجئے، دم کیجئے، ارے رکشہ والا ہے، دم کیجئے، ارے وہ کس دکاندار کا سیلس مین ہے، دم کیجئے، ارے کھیتی گرہستی کرتا ہے، کہا دم کیجئے، ارے اس سے بڑھیا تو کلکٹر صاحب ہے، وہاں دم کراؤ، ودھائک جی ہیں، دم کراؤ، بولو کوئی ودھائک سے کوئی دم کراتا ہے، بولو کلکٹر سے کوئی دم کراتا ہے، جی ایم سے کوئی دم کراتا ہے، مکھیا جی سے، لٹ صاحب سے، گڑھ صاحب سے کوئی نہیں،
मगर सीधा साधा मौलवी बन के बगला के घर में गया और उधर से निकल रहा है। दम कीजिए, दम कीजिए, दम कीजिए। मालूम हुआ इस्लाम ने बम नहीं दिया है, तुम्हें दम दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। इस्लाम के दामन में बम नहीं है, दम है। दम है, और जब दम है तो फिर क्या गम है? क्या गम है, बेशक। इस चंद रोज की जिंदगी के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। अब वहाँ हमेशा रहना है, कब्र में उस वक्त तक रहना है जब तक कि क़यामत न हो जाए ना। कि तो 50 साल 60 साल 70 साल घी बलिदा बड़ी खींच खाच के ले गए हैं, ठेल ठाल के 80 90 तक 100 तक। और उसके बाद मलकुल मौत आए, टिटुआ दबाया, चलिए मेरे भाई एक दिन आना है और एक दिन जाना है, जाना है। बेशक। अब बोलिए हम लोग का कैद को बाकी है? अब हम लोग का कौन कैद हो बाकी है? जो नहीं आया है उसका आना और जाना दोनों बाकी। जी। हम लोग का एक हो गया है आना, अब बाकी है आ रहे हैं। जाना। किसी दिन हो जाएगा बहाना, हम लोग भी चले जाएंगे, हम लोग भी हो जाएंगे रवाना। हैं? अब कोई नहीं जाएगा बस आगे मेरे आगे आगे दोस्तों। नबी की मोहब्बत साथ जाएगी, नमाज की दौलत साथ जाएगी, प्यार मोहब्बत साथ जाएगा। और जो काम नबी ने करके दिखाया है उस काम को करने वाला जाएगा, इस्तकबाल पाएगा। अब वैसी के कब्र को नबी फरमाते हैं जिसके पास दीन और ईमान हासिल होगा उसके लिए कब्र को अल्लाह ताला जन्नत के बागों में से एक बाग बना देगा। और जो लूटपाट में रहा, इधर उधर में रहा ना, नतीजा होगा उसके लिए जहन्नम के गड्ढों में से कब्र के गड्ढा बन जाता है। तड़पते रहिए ना। इसलिए मेरे भाई संभलिए। और माशाअल्लाह हमारे शमीम भाई ने आज की महफिल में अपने पीर और मुर्शिद को भी मदऊ किया, आमंत्रित किया, विजिट किया है। आ गए कि नहीं? आ रहे हैं, आ गए हैं। आ रहे हैं। तो आ गए हैं, बड़ी खुशी की बात रास्ते में है। अभी बोलिए, अभी रास्ते में है, अभी रास्ते में हैं। सिवान छोड़ दिए हैं। अच्छा खैर, तो माशाअल्लाह ये लोग अल्लाह वाले लोग हैं। इनकी सुबह अल्लाह की याद में, इनकी शाम अल्लाह की याद में जनाब लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, आपस में मिलाते हैं, टूटे दिलों को जोड़ देते हैं। अभी मौलाना ने जो बात कही है ना, बहुत प्यारी बात है ना। आयशा से क्या कहा हुजूर ने कि जो दिलों को जोड़ेगा, टूटे दिलों को जोड़ देगा, वो बेहिसाब किताब जन्नत में जाएगा, है ना। और मौलाना रूम पूरे वही एक वाहिद मौलाना है जो पूरे रूम के नाम से आप मशहूर हैं। मौलाना रूम जिन्होंने फारसी में अल्लाह रसूल के पैगाम को फारसी के नज़्म में लिखा है। उसमें वो लिखते हैं कि दिल बदस्तावर के हज्जे अकबर, दिल बदस्तावर के हज्जे अकबर। क्या मतलब हुआ? जिसने टूटे दिल को जोड़ दिया वो घर बैठे हज अकबर का सवाब पा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हज अकबर का सवाब पा लिया। बहुत खूब। मेरे भाई, इसलिए शादी का काम है, निकाह का काम है दिल को जोड़ना, तोड़ना नहीं। और जब जुड़ गया है तो तोड़ने की कोई अगर कोशिश करता है तो उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं है, वो खुद ब खुद तबाह हो रहा है। मेरे भाई, दिलों को जोड़ने के लिए तरीका नबी ने बताया है। अन निकाहो बिल सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है। इतना ही काफी था, इतना ही काफी था। लेकिन नबी ने ताकीद में आगे कुछ जुमला कह दिया, फमन रग़बान सुन्नती फलैस मिन्नी, जिसने मेरी इस सुन्नत से इनकार किया, नफरत किया, नहीं किया, वो हम में से नहीं, हमारा नहीं। और जाहिर बात है कि जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं, ना वो कहीं का नहीं। इसलिए मेरे भाई, बड़ी खुशी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके बेटे को के निकाह को कबूल फरमाए और दूल्हा दुल्हन में खूब प्यार और मोहब्बत अता फरमाए। आमीन, आमीन। और दोनों को ना, और दोनों को हर किस्म की आफतों बला से महफूज फरमाए। आमीन।
اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں خوب محبت پیدا فرمائے. اور اگر جو اولادیں ہوں، بیٹا ہو تو غلام حسنین کریمین بنا دے. آمین اور بیٹی ہو تو کنیز فاطمہ بنا دے. آمین. اب دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے. نبی فرماتے ہیں الدعا و مخ العباد، دعا عبادت کا مغز ہے، سر ہے. سبحان اللہ. بہت سر کا مقام کیا ہے؟ ہاتھ کٹ گیا تو جی سکتے ہیں، پاؤں کٹ گیا تو جی سکتے ہیں، آنکھوں پھوٹ جائے تو جی سکتے ہیں، ہائی کٹ جائے بولیے یہی گردن سر. تو اسی ہیڈ تو نبی فرماتے ہیں عبادت کے بعد دعا دل سے مانگو. چھوٹی دعا مانگو چاہے بڑی دعا مانگو، مگر مانگو تو اس طرح سے مانگو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اور نہیں خدا کو دیکھ رہے ہو تو یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائی اس طرح سے بہرحال تو ایسا نبی. ایک روز کسی جلسے میں تھے تو ایک مصرع آ گیا اور اس کا قافیہ ہو گیا انگریزی کا. تو ہم نے کہا بھائی اردو میں ہندی تو سما جاتا ہے، سندھی میں اردو بھی سما جاتا ہے، یہ انگریزی کیسے سمائے گا بھائی؟ تو ہم نے کوشش کی اور وہ بھی نبی کی نعت میں، غزل نہیں نبی کی نعت. تو سوچ کر کے کھڑے ہوئے حضرات ایسا ہے کہ ابھی ایک ذہن میں بات آئی ہے، کہیے تو کچھ سنا دوں. تو کہا سنائیے. مگر ہم نے کہا کہ شاعر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اردو زبان میں انگریزی کو ساتھ لے لیں اور آپ کو بتا دیں کہ اردو کا دامن تنگ نہیں ہے. اردو وہ زبان ہے جو ہر بھاشا کو پناہ دیتی ہے، اپنے دامن میں لے لیتی ہے. لکھ دیا کہ جس کو میرے نبی سے سیٹلمنٹ ہو گیا، جس کو میرے نبی سے سیٹلمنٹ ہو گیا تو جنت بھی اس کے حق میں پرماننٹ ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت بھی اس کے حق میں پرماننٹ ہو گیا جس کو میرے نبی سے سیٹلمنٹ ہو گیا. بہت خوب. جس کو میرے نبی سے سبحان اللہ. سیٹلمنٹ ہو گیا جنت بھی اس کے حق میں پرماننٹ ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. بہت خوب. آقا نے جب اشارہ کیا جانب قمر، چاند کی طرف، آقا نے جب اشارہ کیا جانب قمر، اجی جانب قمر، حجی جانب قمر، دو ٹکڑے ہو کے سامنے پرزنٹ ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. پیر طریقہ زندہ آباد. پیر طریقہ زندہ آباد. رہبر شریعت زندہ آباد. کرسی بڑھیا لیا. کرسی لاؤ. کرسی بڑھیا. کرسی لاؤ. کرسی لائیے. کرسی لا لگا. نبی سے سیٹلمنٹ ہو گیا جس کو میرے نبی سے، جس کو میرے نبی سے سیٹلمنٹ ہو گیا جنت بھی اس کے حق میں پرماننٹ ہو گیا. جنت بھی اس کے حق میں پرماننٹ ہو گیا. اور آقا نے جب اشارہ کیا جانب قمر، آقا نے جب اشارہ کیا جانب قمر، اجی جانب قمر، حجی جانب قمر، دو ٹکڑے ہو کے سامنے پرزنٹ ہو گیا. دو ٹکڑے ہو کے
سبحان اللہ سبحان اللہ اور اے، دو حضرت کے ہاتھ میں دینا چاہیے. دو ٹکڑے ہو کے سامنے پرزنٹ ہو گیا. جان سے بات شریف کرتا ہے. دو ٹکڑے ہو کے سامنے پرزنٹ ہو گیا. کیا شان ہے خدا کی قسم شان مصطفیٰ. کیا شان ہے خدا کی قسم شان مصطفیٰ. جس پر نظر پڑی وہی سرونٹ ہو گیا. سبحان اللہ بے شک. نظر پڑی وہی سرونٹ ہو گیا. جس کو میرے نبی سے سیٹلمنٹ ہو گیا. جنت بھی اس کے حق میں پرماننٹ ہو گیا.